ask you to come to the podium and say a few words. Secretary Sajidar, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब ज़ुबैर गुल साहब, प्रेसिडेंट PMLN UK, इजाज़ गुल साहब, चेयरमैन PMLN UK, हाजा अदरीस साहब, जनरल सेक्रेटरी, बाकी तमाम मोहतरमा मिसेस नवाज़र साहिबा, प्रेसिडेंट वुमेन विंग, मुस्लिम लीग के साथियों, दोस्तों, भाइयों, लेडी एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले PMLN UK का मशकूर हूँ कि उन्होंने 25 दिसंबर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक नहायत इम्पॉर्टेंट डेट है, जिसमें जनाब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ एक है और उनकी ये सालगिरह हर साल मनाई जाती है। आप साथी, आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान बैक होम, एंड एज आई हैव बीन आस्क्ड टू ब्रीफली टच अपॉन how things are and where they were and how we see way forward. मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ये एहतमाम किया जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और की सालगिरह मनाने के लिए। मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब और कायदे मुस्लिम लीग नून जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके बिहाफ पे मैं इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को भी आप सब की तरफ से मुबारकबाद कन्वे करूँगा। उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून UK ने इस एक सिटिंग का एहतमाम किया है, इस फंक्शन का एहतमाम किया है, और मैं तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई डीपली अप्रिशिएट देयर होल्डिंग दिस फंक्शन। Abid Saab has dilated a bit. I'm sure most of you know how things have been in the past, where they were when Muslim League Noon took office in 2013, when Mian Nawaz Sharif Saab took as Prime Minister, third time Prime Minister of Pakistan. Pakistan was declared macroeconomic unstable country. Pakistan has 18 to 20 hours of load shedding. Pakistan had extremism at peak. Pakistan had very low GDP, and Pakistan had highest inflation before we took part. The average inflation was 12% per annum between 2008 and 2013. Now this is where PMLN took challenge. Prime Minister Nawaz Sharif took oath, and straight away we started our hard work. Pakistan was predicted to go in default within 6 to 7 months. Now this is not something I'm saying today. Everybody knows the record is there in the entire financial world. You can check where Pakistan was in 2013. I think it was Allah's great blessing and Mian Nawaz Sharif Sahab की leadership, जिसमें हमने 3 साल के कलील अरसा में we first time in the history of Pakistan where a dictator could not complete the 12 levels of reforms which are the standard in IMF program. It is the first time in the history of Pakistan, Muslim League Noon, that we completed that program. ये जो IMF program था, even this is quoted today and it is going to be quoted inshallah forever. It was a unique program in which normally in IMF program, even in the West, you have seen Greece, you have seen Spain, you have seen so many countries. Whenever there is an IMF program, the GDP goes down, the inflation goes up, the interest rates go up, and there are
difficulties generally in the first 2 years or 3 years program. Pakistan has never completed in its entire history any IMF program except PMLN under the leadership of Mian Nawaz Sharif. But it is a unique program, as I said. Everything went reversed. The GDP went up 5.8%. The interest rates went down, historically low, 5.25%. Export refinance at 3%. Long-term finance facility at 3%. The inflation, and particularly food inflation, 2%. Now this was a music to the world international financial institutions. Never in the history of any democratic government that all heads of the international financial institutions would visit to compliment Pakistan. It is our tenure at my invitation as finance minister. World Bank president visited, his managing director visited, who is now the finance minister of Indonesia. Her successor visited Pakistan. MD, the leadership is honest, provided there is a discipline, provided there is a vote, کوئی عزت دو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں. There is no meddling in the political process in the country. The constitution should be supreme. The law, rule of law should be followed. پھر آپ کا ملک دیکھے کیسے ترقی کرتا ہے, کر سکتا ہے, اس کا بھی پوٹینشیل ہے. آج کافی لوگ مایوس ہیں. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہماری محفلوں میں ڈسکشن ہوتی ہے. میں چند ہفتے پہلے تک بھی بہت کانفیڈنٹ تھا. میں اب بھی ہوں, مجھے اللہ کے گھر امید ہے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھی حالے بھی سمجھ دو کہ ایسے مشکل چیز کو ٹھیک کرتے جا سکتے. میں کہ یار اگلی بھی 2 دفعہ اللہ نے کروایا نا. یہ وہی پاکستان تھا جب پابندیاں لگی تھی 98 میں کو میاں نواز شریف کو یہ تو پتا تھا کہ ہمیں کو پھولوں کے دستے اور ہمیں مبارکوں کے خط نہیں آئیں گے جب ہم ڈیٹونیٹ کریں گے. وہ تو فون آ رہے تھے کہ نہ کریں. پریزیڈنٹ کلنٹن نے 5 دفعہ فون کیا کہ نہ کریں. اپنا مئی کے 21-22 کو میں جنیوا میں تھا. دیر واز اے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن منسٹریل میٹنگ. پریزیڈنٹ کلنٹن بھی تھے, آپ کے ٹونی بلیئر بھی تھے پرائم منسٹر, یہاں کے میں بھی تھا, مارگریٹ بکٹ تھی میری کاؤنٹر پارٹ. وہ ہم چاروں کھڑے تھے بفور دی میٹنگ اسٹارٹیڈ. ریسپشن میں مجھے ٹونی بلیئر صاحب کہتے ہیں کہ منسٹر وی ہوپ دیٹ یو وڈ ریسٹرینٹ اینڈ ناٹ ریئیکٹ ٹو انڈین ڈیٹونیشن. میں کہا مسٹر پرائم منسٹر یو ہیو ڈن نتھنگ اگینسٹ دی انڈین ڈیٹونیشن. وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. We have to keep a regional balance and peace requires that we have to react. So بات یہ جی کہ ہم وہ ساری جو چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پابندیاں لگی پھر, لیکن کیا آپ نے آپ کے سب آپ کو یاد آج I'm sure you have good memory and you have all the relatives in Pakistan. کیا کوئی لائن لگی تھی اس وقت پاکستان میں کسی چینی کے لیے, کوئی آٹے کے لیے, کوئی پیٹرول کے لیے؟ سینکشن آپ نے دیکھی ہے سیریا میں, سینکشن آپ نے دیکھی ہے عراق میں, سینکشن آپ دیکھی ہے لیبیا میں. لائنیں لگتی ہیں, چیزیں نہیں ملتی. ہم نے تو کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہونے دی اللہ کا فضل و کرم سے. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. یو شوڈ پٹ ان یور آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورک. آئی ایم ویری آلویز شیور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو میاں نواز شریف کی قیادت, ان کی دعائیں اور ہماری ہمبل ایفرٹ, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالا ہمیں. 13 میں آئے. مجھے لوگ کہتے تھے کہ 5 سے 7 سال لگیں گے آپ کو منیمم پاکستان کو اس کوائک سے نکالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, دن رات کیا. ٹھیک ہے, پہلے اسٹنٹ ڈلوا لیا 6 مہینے میں, دن رات کام کر کے 19 گھنٹے. سروائیکل کی ایشو بنا لی, کھڑے ہو کے کام کرنا شروع کر دیا عشاء کے بعد دفتر میں. لیکن پاکستان واز پریڈکٹڈ ٹو بی 80th اکانومی ویری سون. تو یہ چیزیں ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ابھی وہی لوگ انٹرنیشنل ادارے جو کہتے تھے اس وقت 2013 میں کہ 6 سے 7 سال لگیں گے, آج وہ کہتے ہیں آپ کو 12 سے 15 سال لگیں گے. اتنی تباہی ہو چکی ہے. بٹ آئی ایم اسٹل ویری کانفیڈنٹ دیٹ اف وی پٹ دی تھنگز آن ٹریک, اف وی ٹرائی ہارڈ, اف وی پٹ دی ڈسپلن, اف وی پٹ دی ووٹ کو عزت دو, اف وی لیٹ دی اکانومی رن آن اٹس اون وے ود دی پراپر ڈسپلن, آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ پاکستان کین کم آؤٹ آف دس کوائگمائر ود ان مے بی 2 to 3 years. کون بچائے گا پاکستان؟ میاں محمد نواز شریف. کون بچائے گا پاکستان؟ میاں محمد نواز شریف. بولو صاحب بولو, کون بچائے گا پاکستان؟ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ پاکستان ہیڈ اے فیوچر, پاکستان ہیز فیوچر اینڈ پاکستان ول ہیو فیوچر. اور میں مثال دیا کرتا ہوں
میں پہلی دفعہ میں نے جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، میں پہلی دفعہ جب میں منسٹر آف اسٹیٹ انویسٹمنٹ بنا، دیٹ واز ان 92-93، لیکن میں نے پہلا جو الیکشن لڑا نیشنل اسمبلی کو 93 کا تھا، اور مجھے اپنی تقریریں یاد ہیں اور آج میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. یہ واحد ملک ہے گلوب میں، دنیا میں، جو کہ کلمہ شریف کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس سے زیادتی کی وہ بچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حساب اس کا سیٹل کرتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آدھا ملک ہم نے گوایا اسی مہینے میں، 16 دسمبر 1971 میں. دا مین کریکٹرز جن کی وجہ سے وہ آدھا ملک ہم نے گوایا، وہ خود ان نیچرل ڈیتھ مرے. ذرا کبھی بیٹھ کے غور کریں خاموشی سے. کسی کو گولی لگی، کسی کا بم پھٹا، کسی کو کچھ ہوا، ان کی نرینہ اولاد تینوں کی اسی طرح مری. تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ہماری یہ خوشی کا دن ہے. میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو موقع دے، مسلم لیگ نون کو موقع دے، اور پاکستان اس بھنور سے نکل سکتا ہے. لیکن ہم بھنور میں پھنس چکے ہیں. پھنسنے والے نہیں ہیں، پھنس چکے ہیں. جتنی تباہی ہو چکی ہے ان صرف 3.25 سال میں، وہ ان امیجنیبل ہے. ان کا خیال تھا کہ ہم آئیں گے، جیسے چل رہی تھی منسٹریاں، اسحاق ڈار کی مین جو منسٹری تھی فائنانس اور اکانومی کے حوالے سے، وہ چلتی رہے گی. اور یہ نہیں ہوتا. آپ کو خود کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کی جو ٹیم ہے کام کرتی ہے. آپ خود رات جاگیں گے 3 بجے تک، وہ بھی بیٹھیں گے 3 بجے تک. آپ کا سیکٹری بھی بیٹھے گا چاہے اس کو نیند آ رہی ہے. لیکن آپ اگر گولف کھیل چلے جائیں گے 4 بجے کریں گے وہ کام کریں، تو یو آر گراسلی مسٹیکن. It doesn't happen anywhere in the world. So you have to put in your hard work. You have to put in your effort. You have to have a proper preparation. You should have good governance. You should have across the board merit. And then اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں تو ہمیشہ کامیابی عطا کی اللہ تعالیٰ. آپ کی حکومت آج. What was the report about Pakistan? We were totally stable. اور immature, incompetent lot نے پاکستان کو آگے تباہی کر دی. IMF کے جانے سے پہلے لیٹ گئے. پاکستان گورنمنٹ میں آنے سے پہلے لیٹ گئے. یہ IMF کے پاس جانے سے پہلے روپے کو بالکل کھلا چھوڑ دیا. بالکل پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں، شاید آپ کو تھوڑی سی کمفرٹ فیل ہوتی ہو کہ جی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہم 1 پاؤنڈ بھیجتے تھے تو 120 روپے ملتے تھے، 21 روپے. آج 240 مل رہے ہیں. بٹ وین یو سی دی کاسٹ آف لیونگ، جس کو آپ 121 بھیجتے تھے وہ اس وقت خوش تھا. آج آپ کو 1.5 یا 2 پاؤنڈ بھیجنے پڑیں گے 1 پاؤنڈ کی بجائے. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. دوائیاں alone 300 سے 450% اضافہ ہوا. کین یو امیجن ان PML اینڈ گورنمنٹ ایک دفعہ، یہ شاید آپ کو ویسے نہیں پتا ہوگا، 15% دوائیوں کا اضافہ ہو گیا. دی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اناؤنس ٹو منسٹری آف ہیلتھ 15% دوائیوں میں اضافہ. 24 گھنٹے میں ECC کی میٹنگ بلائی اس خادم نے، اور 72 گھنٹے کے اندر وہ نوٹیفکیشن واپس کروائی. There was no increase in medicines. کیا آپ کی حکومت میں کیا اس وقت یہی ملیں نہیں تھی چینی کی؟ کیا PTI کی ملیں نہیں تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کی ملیں نہیں تھی؟ کیا PML کی لیڈرشپ کی ملیں نہیں تھی؟ یہی تمام وہی ملیں آج. لیکن the commitment, first of all you should know that you owe to Allah. This is امانت. Then you should know کہ میں نے لوگوں کی جو امانت ہے ان کا حق ادا کرنا ہے. میں اللہ کو جواب دے ہوں، اس کے بعد میں اپنے لیڈر کو جواب دے ہوں، پھر میں اپنی پارٹی کو جواب دے ہوں. ہمارے زمانے میں تو چینی کی قیمت جو ہے وہ 52 سے 54 روپے کے درمیان گھومتی رہی. They dare not increase the price. ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ کی پرمیشن ہوتی تھی، آتے تھے. سب سے پہلے کنڈیشن میں یہ لگاتا تھا ECC میں، شوگر ایسوسی ایشن آف پاکستان کو، کہ جی آپ کو میں پرمیشن دوں گا، پہلے میں چیک کروں گا کہ آپ کے ایکسپورٹیبل سرپلس ہے، اور اس کے بعد یو ول ہیو ٹو میک شیور کہ ڈومیسٹک قیمت اوپر نہیں جائے گی.
بھائی ہمارے بھی اپنے PMLN کے بھی مل اونرز تھے. اکراس دی بورڈ ایک ہی تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور جب چھوڑا بھی تو 54 روپے کی چینی تھی, 35 روپے کا آٹا تھا پر کلو. لوک ایٹ دی پرائسز ٹوڈے. وہ 54 روپے کی چینی جو ہے ایٹ لیسٹ 120 پیچھے تو 140-50 پہ بھی گئی. وہی آٹا جو یعنی 35 روپے میں ملتا تھا وہی آٹا جو ہے آج 80 روپے میں مل رہا ہے. وہی گھی جو 130 روپے میں ملتا تھا آج 200-250 روپے میں مل رہا ہے. وہی 2 روپے کا یونٹ. The lifeline consumer of the electricity, the poorest of the poor in Pakistan. We did not increase their per unit electricity cost more than 2 rupees in our 5-year tenure. آج وہ 2 روپے کا یونٹ جو ہے وہ 7 روپے میں جا چکا ہے. آج وہ 8 روپے کا نارمل یونٹ جو ہے وہ 30 روپے کے قریب جا چکا ہے. یہ چھوٹے نمبر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں, بٹ اف یو ایڈ کہ جی پاکستان کی ٹوٹل کنزمپشن آف چینی کوانٹٹی وہی پروڈیوس ہو رہی ہے جو ہمارے زمانے میں 350 ارب میں بکتی تھی, اب وہ 800 ارب میں بکی ہے اور بک رہی ہے. 450 ارب مافیا کھا رہا ہے. اور رائٹ اپنا اس گورنمنٹ کے ناک کے نیچے بیٹھے ہو سب لوگ. وہی آٹا جو 950 ارب میں پاکستانی عوام خرید کے اپنا گزارا کرتی تھی, وہی آٹا 2000 ارب میں خریدا جا رہا ہے. وہی بجلی کے یونٹ جو 1000 ارب میں خریدے جاتے تھے 3000 ارب میں خریدے جا رہے ہیں. یہ 4-5 چیزیں کاؤنٹ کریں, 6 سے 7000 ارب پاکستانی قوم فالتو انہی چیزوں کا دے رہی ہے آج پچھلے 2-3 سال سے. اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ بھی دیے تھے اس گورنمنٹ کو, وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے. وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے. یہ کو ہمارے پیار میں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا لیکن اس نے تو ہمارا کباڑا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس ملک کے ٹوٹل ٹیکسز 4000 ارب کے قریب ہوں اور اس کی عوام جو ہے وہ 7000 ارب قریباً اپنی اسینشل کموڈیٹیز میں ایکسٹرا پے کرے سالانہ, تو اس کا یہی حال ہوگا جو چیخیں اس سے وہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا یہ رزلٹ ہے کہ جو لوگوں کے اوپر اتنے طوفان گرا دیے گئے ہیں قیمتوں کے اور مہنگائی کے. غربت ہم نے بڑی مشکل سے 6% لوگوں کو غربت سے باہر نکالا. 1.5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے واپس 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے لیے سے پھر ڈال دیا. ہم نے جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے جو کہ ان ملکوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل سے 5.8% پہ لایا, یہ 12% پہ لے گئے ہیں. تو یہ تباہی ہے, اس کے کانسیکوینسز ہیں. آپ کا پیار تو شاید کم ہوگا مسلم لیگ نون کے پیار کے, لیکن یہ جو ان کے اوپر طوفان اور ان کے اوپر ایک مہنگائی کے پہاڑ گر رہے ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پرانا پاکستان اچھا ہے, ہم اس میں خوش تھے. آج جھولیاں اٹھا کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ بد دعائیں دیتے ہیں, مائیں بد دعائیں دیتی ہیں, بچے بد دعائیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, I still believe, I am a very optimistic and very faith, I have a strong faith in Pakistan. Pakistan had and can have a beautiful future, provided the coalition government میں تھے. یہ انکم سپورٹ فنڈ یہ اس خادم کا برین چائلڈ تھا جب میں واپس ان کیبنٹ. میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا, جب فیصلہ ہو گیا, زرداری صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ 30 دن میں جج بحال کر دیں. میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں تھی, صرف ایک کنڈیشن تھی کہ جی ہم جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں کولیشن گورنمنٹ. آپ اسحاق ڈار کو مانگ رہے ہیں, فائنانس منسٹر دے دیتے ہیں, لیکن 30 دن میں جج بحال ہوں گے. ریٹرن معاہدہ تھا. 30 دن میں نہیں ہوا, انہوں نے ہفتہ اور مانگا, پھر اگلے ہفتے میں نہیں ہوا, ہفتہ اور مانگا. پھر ادھر آپ کے یہ جو ہے لینسبورو ہوٹل, ادھر پھر ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں کر سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ 1 سال کے بعد میاں نواز شریف ہتھیلی جان پہ رکھ کے ہتھیلی پہ جان رکھ کے تو گئے اور انہوں نے اللہ کے فضل سے جج بحال کروائے. تو وہ تھی جو یعنی ہماری کمٹمنٹ. اور میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا اپنے سکسیسر کے لیے, جب ریزائن کیا, اس میں یہ نیشنل انکم سپورٹ موجود تھا کہ جی جو غریب ترین فرام دا باٹم آن میرٹ. مجھے کیبنٹ میں کہا گیا کہ یہ ایم این ایز اور سینیٹرز میں بانٹ دے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ونڈرفل آئیڈیا آپ نے دیا ہے کہ غریبوں کے لیے 34 بلین ہم اگلے بجٹ میں رکھیں. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. چاہے
جس کی میرٹ ہے وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے, دیٹ ول ناٹ بی مائی پرائورٹی. وہ میرٹ پہ ہوگا, وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرے, اب اللہ کو جواب دے. وہی 34 بلین صرف نام کیا میرے جانے کے بعد. پیپلز پارٹی نے اگلے مہینے بجٹ پیش کیا جون 2008 میں, ہم نے مئی میں چھوڑا, 13 مئی کو ہم نے ریزائن کیا. وہی 34 بلین کی ایلوکیشن تھی. اس کا نام نیشنل انکم سپورٹ فنڈ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کر دی. نو پرابلم, یہ نو ایشو. اور 5 سال میں اس نام کو خوب اس کا کریڈٹ لیا, اس پروگرام کا کریڈٹ لیا, لیکن پریکٹیکلی 34 بلین سے 40 ارب پہ لے کے 5 سال میں 34 ارب سے جو میں نے بجٹ میں رکھا تھا پہلے بجٹ میں 40 ارب, ہم نے 5 سال میں وہ 40 ارب 124 ارب لے کے. کیونکہ ایک اسلامی جو ریاست ہے اس میں ہم نے بیوہ کے قرضے معاف کیے. ہم نے پاکستان میں یہ جو سارے ڈسپلن ہیں, ہم نے ڈسپلنری فنڈ ختم کیا. یہ آسانی سے نہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی آٹو میجک تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام بھی ہو گئے اور پھر یعنی کوئی ہم نے کوئی تکلیف نہیں کاٹی. ہم نے سب سے پہلا بجٹ ہمارا 2013-14 کا جو جون 2013 میں پیش کیا, پرائم منسٹر جو اس سے پہلے تھے ان کے 43 ارب کے ڈسپلنری فنڈ تھے. میاں نواز شریف صاحب کی اجازت سے میں نے اس ڈسپلنری فنڈ کو زیرو کیا کہ ہمارا کوئی ڈسپلنری فنڈ نہیں ہوگا. فیڈرل منسٹر کے ڈسپلنری فنڈ ہوتے تھے اور فائنانس منسٹر کا اس سے دگنا ہوتا تھا, میں نے اس کو زیرو کیا. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور اون سیلف. تو ہم نے تو یہ کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 3 سال کے عرصے میں وہ جو کہتے تھے 6-7 سال سے کم نہیں لگیں گے آپ کو اس بھنور سے نکلنے میں, تو اس سے تعریفیں شروع ہو گئی, دنیا کے اداروں نے تعریفیں کی. تو اللہ کرے کہ پاکستان ہم سب کا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی ہو, پاکستان خوشحالی ہو, پاکستان کے عوام کی مشکلات دور ہو, اور اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو لمبی صحت والی عمر دے, اور ان کو is the only statesman left in the whole region and he knows what he is talking. وہ 3 دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے جن کا ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے آج ہماری اپنا فورن پالیسی دیکھ رہے, کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں. میں نے کہا کہ پھر ایک سیٹنگ کریں گے, وہ تو 4-5 گھنٹے کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو بھرا ہوا ہے اپنا انفارمیشن فلڈ ہمارے پاس. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ اس پہ یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ پاکستان میں مہربانی کریں, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کریں. پتہ نہیں کس کی کیا ہے کوتاہی ہے, وہ کہتے ہیں نا پھر گھن بھی پس جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ میں بہت اللہ تعالیٰ کے گھر میں مجھے پر امید ہوں کہ بڑی جلدی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جیسے میں نے کہا کہ میں ابھی بھی اللہ کے گھر مجھے پوری امید ہے کہ اگر پوری ایفرٹ کی جائے, پوری محنت کی جائے, تو 2013 ہو یا 1998 کا ڈیٹونیشن ہو, پاکستان نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم ایک باوقار, خوشحال, خود مختار ملک ہیں. ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میاں نواز شریف کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ بات نہ سنیں, کسی کو فون کرے تو فون کال کا جواب نہ آئے, وہ ایسی باتیں نہیں تھیں. میرے سے جو پہلے پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر جاتے تھے, ریکارڈ موجود ہے, وہ سال میں 2 دفعہ فائنانس منسٹر ساری دنیا کے اکٹھے ہوتے ہیں, واشنگٹن میں یا کہیں اور ان کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی تھیں. مسٹر لگارڈ who is now the European bank's head, Asian Development Bank president twice visited, Asia Infrastructure Investment Bank of China the president visited, International Finance Commission IFC their chief executive visited, everybody you name it. Why? Because Pakistan was performing, and is very rightly pointed out by Minister Abid Saab, that Pakistan was first time predicted to be joining the great G20 club. Never before. We were projected the way we performed in 3 years that Pakistan
would be 18th economy in the world. Italian and the Canadian economy will be behind Pakistan. What a shame where we are today. We were supposed to be 18th economy in the world by 2030. Now, based on the poor performance of this government, we are now projected Pakistan is going to be 54th economy in 2034. I feel pity. This country has a beautiful future. It is my iman that country has a beautiful future. It is the mismanagement. It is the bad governance. It is the fiscal indiscipline that the country has seen very worst patches in our history. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, वो हिडन हैंड्स आते हैं और उसकी टांगें खींच लेते हैं. Some people say it's also part of global conspiracy. I can't rule it out. It is quite possible because they don't want to see a seventh nuclear power, which again your leader and Prime Minister Nawaz Sharif had this courage to detonate and make Pakistan the seventh nuclear power. And then also we started the missile program. Miyan Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. Miyan Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. Miyan Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. December 98, Pakistan first time started working on solid fuel based missile program. Alhamdulillah, you have seen many successful experiments since then. I, as Finance Minister of Pakistan, has a visit to the classified place. I don't want to go into long history of, and Pakistan at that time was facing sanctions. In the most difficult time, we told General Musharraf that you complete this program at the fastest speed you can. Allah ke fazl se aaj Pakistan atmi quwwat hai, aaj Pakistan misaili quwwat hai. So I can't rule out the global conspiracy that 57 countries का जो लीड ले सकता मुल्क, जो जिसका पोटेंशियल है, जो एक एटमी कुव्वत है, जो एक मिसाइली कुव्वत है, वो अगर इकोनॉमिकली वायबल और स्टेबल हो और सॉवरन हो तो ऑब्वियसली इट हैज ऑल द फ्यूचर. लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अभी मियां नवाज शरीफ ने 1 साल भी नहीं हुआ था रफली टेक ओवर किए तो धरना पहना शुरू करवा दिया गया. Now the history and the evidences reveal that that conspiracy started 10 years ago. They wanted to bring a character who used to be a playboy around the corner when I used to be Director of Finance in the most posh area of the West End, when I qualified at the youngest age of 1974 when I was 24 as Chartered Accountant from England. So हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जब भी टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड्स आते हैं और पाकिस्तान को उसको खींच लेते हैं उसकी तरक्की. We are unfortunately, I'm sure you all have relatives back in Pakistan. You all read reports. In the shortest period of 3 years, it is so sad to see Pakistan. Highest inflation. Food inflation has touched 24% in rural areas and 19% in urban areas, November, December 2020. Even today it is double-digit inflation. The consumer price index is double. अपने हाथों से इन्होंने तबाही की है. ये अगर नकल ही मार लेते, इनका ख्याल था कि ये मुल्क ऐसे ही चल जाते. वो ये क्रिकेट नहीं है ऐसे ही चल जाती है. ये इवन क्रिकेट भी ऐसे नहीं चल सकती. It is always professionalism. But these guys were not prepared for that. They have done no homework. They could only have posters. Poster boys आगे जी 200 बंदे की टीम है, वो फ्लाई करेंगे पाकिस्तान को जन्नत की, जहाँ दूध और शहद की नहरें निकलाएंगी. किधर है वो दूध और शहद की नहरें? जो लाने वाले थे उनको भी अब समझ आ गई है कि यार हमसे क्या फोपा हो गया. I mean, it's such a sad story. मुझे अफसोस होता है कि कॉमन मैन तो शायद उसको नहीं समझ आती कि जी कौन किसी का क्या पोटेंशियल है. तो कुछ लोग जो who matter in such things, उनको तो समझ आनी चाहिए. एक तजर्बा किया, पहला धरना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, दूसरा धरना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तीसरा धरना फैजाबाद वाला जिसमें 1000 के नोट बांटे गए. डॉन लीग का ड्रामा, पनामा लीग का ड्रामा, वन बाय वन. इसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में वी एज इकोनॉमिक टीम डिलीवर्ड टू पाकिस्तान एंड आपके पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से 5.8% ग्रोथ पे लेके गए. 40 साल की लोएस्ट इन्फ्लेशन पे लेके गए. इंटरेस्ट रेट से they were very low.
اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ بومڈ. 12 دسمبر 2017, you Google and see what Google said about Pakistan currency. آج جو رول گئی ہے, they said the Pakistan rupee has been more stable currency in South Asia since 2014. وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف. 12 دسمبر 2017, after you leave Google, Bloomberg, see what was the آپ کی حکومت آج جو آپ کے بدترین مخالف ہے وہ نیوٹرل مائنڈ میں اگر ہوں, یعنی ایک تو ہے نا کہ بالکل ہی گئے گزرے ہیں کہ ہر قیمت پہ ہی ان کو اچھا چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت ان کو دن نظر آ رہا ہوگا پاکستان میں آدھی رات ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کو نکال کے جو ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے, آج لوگ مانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون از دی اونلی پارٹی جس نے پاکستان میں ڈیلیور کی. میں نے آپ کو ابھی گنوائے تھے کہ 2013 میں آئے تھے تو کیا کیا چیلنجز تھے. سارے کے سارے چیلنجز ہم نے ختم کیے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, انفلیشن کو راک باٹم پہ لے کے آئے, دنیا میں کوٹ ہوا, اسٹاک مارکیٹ بوم کی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا, بیسٹ پرفارمنگ کرنسی, لو انٹرسٹ ریٹ. یہ چیزیں ایسی کوئی ٹرانسفر کا چیک ان ملکوں میں کر دیں تو اس کو تو وہ پتہ نہیں کیا اس کا بنا دیں. وہ میں بولے یہ چیزیں یو نو there is music from a country like developing Pakistan if these things happen, but it happened and there was all the praise. Yet despite all the negative forces acting against PMLN government, creating political sit-ins, working for the political instability, اس کے باوجود یہ پرفارمنس, I guarantee you کہ اگر یہ 2014 کا دھرنا نہ ہوتا, سیکنڈ تھرڈ دھرنا نہ ہوتا, یہ پناما اور ڈان کا ڈرامے نہ ہوتے, پاکستان would have ended up easily at 7% GDP. It would have been better performance even. تو اللہ ہدایت دیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس تباہی میں جن کا حصہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا کریں کہ یار ہم ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو چلنے دیں. میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں, ووٹ کو عزت دو. ابھی امریکہ کا الیکشن ہوا ہے ریسنٹلی جو پریزیڈینشیل پچھلا لاسٹ ایئر, واٹ واز دی نعرہ, رسپیکٹ دی ووٹ. ایک ہی چیز ہے, رسپیکٹ دی ووٹ یا ووٹ کو عزت دو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہوگا, ہر بندہ اپنے ڈومین میں کام کرے گا اور ایمانداری. میں آئی ہیو نیور بین فار exempting or immuning any wrongdoing. I would be the last person. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی بھی ہو, that is Islam. It has to pay the cost. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمے پلان کر کے کریں, اور اب سارا ایویڈنس آ چکا ہے ون بائی ون. جج ارشد ملک فالوڈ بائی جسٹس شوکت صدیقی, اس کے بعد رانا شمیم چیف جج آف گلگت بلتستان اینڈ فارمر سندھ ہائی کورٹ جج, اور ابھی جناب ثاقب نثار کی آڈیو. یہ اگر دنیا میں کہیں بھی یہ چیزیں ہوں تو دوز کیسز جسٹ گو ان دا ایئر فار 6, وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ مجھے حیران کیا کہ ابھی تک یہ کیسز جو ہے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ دے آر نل اینڈ واٹ اب انیشو. یہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور نہ کرنے چاہیے. یعنی دس از اے جوک. ہم اس کب نکلیں گے اس چکر میں؟ اس وقت نکلیں گے جب ادارے مضبوط ہوں گے, اس وقت نکلیں گے جب میاں نواز شریف کا بیانیہ کامیاب ہوگا, اس وقت نکلیں گے. کیونکہ I mean, let's take my example. I'm UK trained, I'm chartered accountant. I never delayed any return in my life, tax return for almost 4 decades, but 20 minutes. مجھے یہ کہہ دیا, چونکہ میرے اوپر وہ 20 فائلیں نہیں تھی نا. لوگوں کی تو بلیک میل کرنے کے لیے بہت فائلیں ہوتی ہیں, لیکن میں فسکل ڈسپلن ضرور نافذ کرتا تو میں کرتا رہوں گا. اگر فسکل ڈسپلن نہیں کسی کو منظور تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. ان کو الٹیمیٹ زیادہ لاسز ہوئے ہیں. اگر دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے ریونیو ڈبل کیا, وی ڈبلڈ ایون ڈیفینس ایکسپینڈیچر ان 5 years. کسی نے 550 ارب کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر انکریز نہیں دی, سیکورٹی ایکسپینڈیچر ان 5 years. کس نے فائنینس کی؟ جنرل مشرف کو ہمت نہیں ہوئی, پیپلز پارٹی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں, کیونکہ جنگ لڑنی آسان نہیں ہے. It needs hundreds of billions of rupees and be financed. اور اس وقت جو ٹیم ہے وہ یہ مان چکی ہے آن ریکارڈ کہ مسلم لیگ نون نے ہماری تمام ضروریات پوری کی.
ہم نے ضرب عضب جون 2014 میں شروع کیا. ہم نے سپٹمبر 2013 میں ود ان 3 months کراچی آپریشن کیا. کراچی کی روشنی واپس آیا میاں نواز شریف. ضرب عضب کے بعد رد الفساد لڑی. ہنڈریڈز آف بلینز وی ہیو انویسٹڈ. ہم نے صوبوں کو ڈبل کی ہے ریونیو. صوبوں میں اگر کسی نے صحیح پروڈنٹ استعمال کیا اور ترقی کی وہ میاں شہباز شریف ہیں جنہوں نے پنجاب میں اپنا جو ان کا حصہ ڈبل ہوا, انہوں نے خوب جی بھر کے میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد ترقیاتی کاموں میں لگائے. تو بات یہ ہے کہ اس سے بہتر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور پتہ نہیں کچھ کوئی نکل آتی, کوئی گیس نکل آتی اور کوئی پیٹرول نکلا تھا, کوئی سونا نکلا تو بات تھی. لیکن انڈر نارمل ہیومن لمٹس کے اندر رہ کے آئی تھنک میں جتنا اللہ کا شکر ادا, میں آج بھی شکر ادا کرتا ہوں. ناؤ آئی بلیو کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی آپ نے کر دی کہ بھی ہم نے تو محنت ضرور کی لیکن دی ریزلٹس ور فینومینل. آج دنیا اس کو یاد کرتی ہے. ہم پاکستان کوٹ ہوتا ہے. ایک ظاہر ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں غریب ترین جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کا ایک حق ہے. یہ بہت کم لوگ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے صحیح اپنے ریسورسز الوکیٹ کرتے ہیں. 2008 کی 6 ہفتے میں جو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے, یہ انکم سپورٹ فنڈ یہ اس خادم کا کہیں اور ان کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی تھیں وہ کوئی 10 سے 12 ہوتی تھی. میں جاتا تھا, مجھے وائٹ ہاؤس بھی انوائٹ کرتا تھا, مجھے ٹریجری بھی انوائٹ کرتی تھی, مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوائٹ کرتی تھی, میں سب انوائٹ. میری کو قریباً 40 سے 44 میٹنگ ہوتی 4 دن. آپ کے میڈیا کے حضرات وہاں جو آپ کے ہیں دوست کورسپونڈنٹ جو واشنگٹن میں, دے نو آل دس تھنگ. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو پاکستان کو ایک باوقار ملک کا ان کا ایک جو تھا ہدف کہ جی ہم نے اس کو ایک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کرنا ہے, اس طرف ہم رواں دواں تھے. اگر یہ کانسپریسیز نہ ہوتی اور میاں نواز شریف صاحب کی ٹانگیں نہ کھینچی جاتی اور پاناما کا ڈرامہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج کہیں اور ہوتے. بہرحال اس میں پتہ نہیں اللہ کی کیا مسرت ہے. ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور یہ اسلام کا قلعہ بن سکتا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں بن سکتا ہے, پرووائڈڈ ہم اپنے اندر اتحاد کریں, ہم ایمانداری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلیں, ہم پاکستان کے ترقی کے لیے دن رات ایک کریں. تو ماضی کی آپ کی ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں پھر ایک دفعہ پھر آپ کو سب کو میاں نواز شریف صاحب کی اور قائد اعظم وزیر اعظم نواز شریف, 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 وزیر اعظم نواز شریف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں بہت مشکور ہوں, آپ نے بڑی صبر کے ساتھ یو ہیو گیون می ویری پیشنٹ ہیئرنگ. آئی ایم مچ obliged and most grateful. God bless you and I wish you all the best. We are only few days away from the new year. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے ایک رحمت والا, برکت والا اور ایک اچھا سال لائے اور ہم سب اسی طرح کو پاکستان میں بھی کٹ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Before I forget, ہمارے بہت نہایت قریبی دوست رانا صاحب کاموں کی تھے, ایم پی اے تشریف لائے. زبیر صاحب بھول گئے تھے, معذرت چاہتا ہوں. زبیر کیا